नमाज के परवरिश में तो लिखा है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में जाकर अल्लाह को खुद देर कमान फौरसे से देखा था ना। हाँ 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 हाँ। लेकिन सूरा अनम में जो 93 आयत में लिखा है तफसीर में मसरूक रहमतुल्लाह आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि जो शख्स ये अंदाज कर लिया कि वो खुद अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह को देखा था, वो अल्लाह के ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाया। और इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं, दूसरी रिवायत देखो। इब्ने अब्बास हाँ, तो इब्ने अब्बास ने भी कहा है ना, वो तिरमिजी में ये अल्लाह को देखा। क्या माने मतलब? इसके माने और मतलब ये है कि अल्लाह, जब अल्लाह ने बुलाया है तो अल्लाह को देखा है। जिसने ये रिवायतें और जो तफसीरें लिखी हैं, तो इनकी जो ये हजरत आयशा की रिवायत जो लेके आया है, जिसने नकल की है, तो ये सहाबी था या मुनाफिक था? वो तो मालूम नहीं। बस यहीं से तो पता करना है ना, कि किताबों में तो लिख दिया, इमाम बुखारी ने तो लिख दिया, ये बुखारी का रिवायत है जो तुम सुना रहा है, ये बुखारी में है। तो अब तो ये बात है ना कि जितनी भी रिवायतें अल्लाह के नबी की जो किताबों के अंदर लिखी हैं, उन किताबों का जो रावी है और रावी के ऊपर के लोग हैं जिनसे ये बात नकल कर रहा है, तो पहले तो ये बतलाओ कि इसमें मुनाफिक कौन है और साहबी कौन है। साहबी की बात ली जाएगी ना, मुनाफिक की थोड़ी ना ली जाएगी। मुनाफिक तो क्या पता क्या बोल दे कि अल्लाह के नबी ने ये कहा हो, ये कहा हो, ये कहा। लेकिन कुरान का जो आयत है ना, वो आयत का जो माने, हाँ, उसमें लिखा है कोई आदमी अपनी आंखों से दुनिया में अल्लाह को नहीं देख सकता। दुनिया में नहीं देख सकता ना, दुनिया में नहीं देख सकता ना कोई आदमी अपनी आंखों से। उसमें यह भी लिखा है कि अर्श के ऊपर भी कोई नहीं देख सकता है। क्या लिखा है? अर्श के ऊपर वो नहीं लिखा। उसमें तो खुद अल्लाह ने कहा दुनिया में कोई इन आंखों से नहीं देख सकता। रूह उसको देखेगी नमाज में, हाँ, रूह देखेगी, और उसकी तस्दीक होती है अल्लाह के नबी की उस बात से कि या तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहे हो, इसका ख्याल हो। ये दो कैफियत है अल्लाह के देखने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के और बंदे के दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। क्या मतलब है? कोई पहेली है क्या ये? क्या मतलब है इसका? क्या निकाल के लाओगे? दुनिया में इन आंखों से अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, और वो अल्लाह का दीदार नमाज के अमल में करती है। इसको आप समझ लेना। तो जो तुमने आयत पढ़ी है उसमें दुनिया में कोई नहीं देख सकता आंखों से, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम उसको कब कह रहे हैं कि आंखों से कोई आदमी दुनिया में अल्लाह को देख सकता है? रूह दीदार करती है अल्लाह का। नमाज का हुक्म अल्लाह ने रूह को दिया है, जिस्म को नहीं दिया है। ये हमने कई बयानों में अपने वाज़ेह किया है। हाँ, फिर अगर रूह हमारे जिस्म से निकल जावे तो नमाज हमारे ऊपर फर्ज ही नहीं रह जाएगी। तो जिस चीज को हुक्म दिया है, जब वही चीज नहीं है तो नमाज कैसी? तो ये है। हाँ, और डेढ़ कमान के फासले से देखा है। ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है जो तिरमिजी में है। और वरना इसको अगर ऊपर जाओगे ना साहबी और मुनाफिक की लिस्ट में, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बमुश्किल से 100 लोग होंगे, और यजीद के साथ 9 लाख लोग थे। जिनको तुम साहबी कहते हो वो यजीद का साथ दे रहे हैं। सारे उलमा उस वक्त के यजीद का साथ दे रहे हैं। सारे मुसलमान उस वक्त के यजीद का साथ दे रहे हैं। यजीद के साथ 9 लाख लोग हैं, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ 100 लोग हैं लगभग, जिसमें 72 शहीद हुए थे करबला में। तो अब यजीद का जिसने साथ दिया, जो यजीद के हाथ पर बैठे हुए, वो उनको तुम साहबी कह सकते हो?
کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں اللہ کے نبی، ان کو اپنا بیٹا بتلایا حضرت حسین کو، نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات. تو ان کو چھوڑ کے جو یزید کا ساتھ دے وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ تو بات تو وہاں سے چلے گی نا. اگر یہ ان کے ساتھ والوں کے 100 لوگ جو 100 لوگ تھے ان میں سے کوئی روایت اگر ملے گی تو وہ بالکل سچی ہے. اس کے علاوہ کہ جتنے بھی راوی ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم تو منافق مانتے ہیں ان کو. ہاں تو اللہ کے نبی کی زندگی سے اس کو دیکھو. تو ہم تو کس کا بات مانو؟ راوی کو دیکھنا پڑے گا. کسی راوی کو کوئی بات نہ مانو، قرآن و سنت دیکھو. سنت پرورش کے طریقے کو کہتے ہیں. نبی نے جس راستے سے پرورش لی وہ قرآن میں تم کو مل جائے گی. اور قرآن میں حکم آیا ہے کہ اے نبی جی اس چیز کے لیے ہم نے یہ عمل دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، آپ اس پر عمل کریے. قرآن و سنت اصل ہیں گمراہی سے بچنے کے لیے، باقی کچھ نہیں. حدیث کی کوئی حیثیت نہیں. شیطان بھی اگر سنت کے معاملے میں نبی کے پرورش کا طریقہ اگر شیطان بھی بتاوے گا تو اس کی بات مانیں گے، اور پرورش سے ہٹ کے کوئی اللہ کے نبی کی کوئی بات کہے نہیں مانیں گے اس کو. اور کیا مانو گے یار؟ ابو حنیفہ کچھ بتلا رہا اور ابھی ابو حنیفہ کی بات امام شافعی کاٹ رہے ہیں، امام شافعی کی بات مالک کاٹ رہے ہیں، حنبل کاٹ رہے ہیں. تو ایک دوسرے کی بات وہاں سے نہیں مان رہے ہیں تو تم یہاں کس کی مان لو گے؟ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ابو حنیفہ بڑے عقل مند ہو، انہوں نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، تو امام شافعی نے تو اس کو رد کر دیا ہے. امام شافعی تو نہیں مانتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل ان دونوں کو نہیں مانتے ہیں، اور امام مالک ان تینوں کو نہیں مانتے ہیں. اب بتلاؤ. تو تم وہاں سے دیکھ کے چلنا پڑے گا، کسی کے پیچھے مت چلو، سیدھے قرآن و سنت کو پکڑو بس. ہاں، اور اگر پکڑنا ہے تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے جس راستے سے پرورش لی ہے ان کو پکڑ لو. ہاں، باقی آپ کسی کے پیچھے نہ پڑو. چلو اگر چلنا ہے تو اہل بیت کو پکڑو. پھر ابو حنیفہ کیوں مانتے ہو؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت حسین کے پوتوں میں ہے، تو ان کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ ابو حنیفہ کیوں مانتے ہو؟ وہ نبی کے خاندان کے ہیں، ان کو چھوڑ دیا تم نے. نبی کے خاندان کے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چھوڑ دیا اور امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا. تو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے اللہ نے جو کہلایا اپنے نبی سے وہ یہی کہلایا، قرآن و سنت دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت یہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اہل بیت میں یہ 4 لوگ ہیں اللہ کے نبی نے جن پر وہ مباہلے کے جب نجران والوں سے مباہلہ کرنے کے لیے جب کہا ہے تو آپ نے اپنی چادر جو ڈالی ہے اس چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین یہ حضرات تھے، یہ اہل بیت ہے. باقی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہی میں آویں گی، لیکن اللہ کے نبی نے جو اپنی چادر کے نیچے جن کو چادر جن پر ڈالی وہ یہی 4 لوگ ہیں جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہے ہیں. تو ان کو چھوڑا ہے، آپ ان کو پکڑو، قرآن و سنت. بس یہ 2 چیزیں ہیں گمراہی سے بچنے کے لیے. ورنہ ان لوگوں نے، ان مکاروں نے قوم کو تو پھنسا دیا، انسانوں کو تو پھنسا دیا، انسانوں کو تو بانٹ دیا. قرآن و سنت کو چھوڑ کے کوئی ابو حنیفہ کے پیچھے بھاگ رہا، کوئی شافعی کے پیچھے بھاگ رہا، کوئی کس کے پیچھے بھاگ رہا. تو آپس میں تو یہ لڑ مت ہے. اس لیے سب کو چھوڑ دو، سیدھے قرآن و سنت کو پکڑو بس. وہی تو قرآن اور سنت، یہ بھی تو لکھنے والا کوئی ہے. کس کو؟ قرآن اور سنت. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں. قرآن میں اللہ نے جو حکم دیا ہے دیکھو وہ حکم اللہ کے نبی نے پورا کیا ہے نہیں کیا. اللہ نے حکم دیا، اے نبی جی ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریے، روزی آپ کو ہم دیں گے. اب یہ قرآن کی بات کو نبی پر دیکھو کہ نبی پر جب کوئی ضرورت پڑتی تھی تو نبی کیا کرتے تھے. نبی پر جو کام کرتے تھے وہ سنت ہے، لیکن وہ لکھنے والا جو ہے ہم اسے مانو کہ یہ ٹھیک ہے.
تو جو بات لکھنے والے نے وہ سنت لکھی ہے اور وہ قرآن سے مل رہی ہے وہ بات لی جائے گی. اگر شیطان بھی بتلا رہا ہے تب پر بھی بات لی جائے گی. شیطان نے بتلایا ابو ہریرہ سے کہ آیت الکرسی اگر پڑھ لو گے تو شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی سے جب آ کے بتلایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو سچی بات بتلا گیا. تو سچی بات لینے کا تو حکم ہے. ہاں تو پرورش کا طریقہ اللہ نے جو حکم دیا اس طریقے پر نبی نے جو عمل کیا ہے اگر وہ شیطان بھی بتاوے گا اس کی بات لی جاوے گی. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں لی جائے گی کسی کی, ورنہ جھگڑا ہی کرتے رہو گے. وہ کہیں گے کہ ہاتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہاتھ یہاں باندھو, وہ کہیں گے ہاتھ یہاں باندھو, وہ کہیں گے ہاتھ یہاں باندھو, وہ کہیں گے ہاتھ باندھو نہیں ہاتھ چھوڑ دو. تو تم تو پھنس جاؤ گے چکر میں. اس لیے سب کو چھوڑ دو, سنت پہ آ جاؤ. سنت پرورش کے طریقے کو کہتے ہیں اور نبی نے جو بھی پرورش کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ قرآن میں مل جائے گا. قرآن کا حکم نبی کی زندگی سے ملے گا. اس کا نام سنت ہے. پرورش کے طریقے جو اللہ نے بتلایا اس میں بتلایا کہ شہد شفاؤن ناس ہے تو نبی کے اوپر اگر کوئی بیماری آئی ہے تو شہد کا استعمال ہوا ہے. یہ مل جائے گا آپ کو نبی کی زندگی سے. آپ کے اوپر خوف آیا ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں. قرآن کو دیکھو کہ خوف جب آوے تو کیا کرنا چاہیے, نبی کو کیا حکم دیا اور پھر نبی نے اس کو کیا یا نہیں کیا خوف کو دور کرنے کے لیے. اس کا نام سنت ہے. اور یہ داڑھی اور ٹوپی اور یہ اونچا کرتا پہننا اور لمبا کرتا پہننا اور ٹکنوں سے اوپر لنگی باندھنا اور ٹکنوں کے نیچے پیجامہ پہننا, اگر اس کے چکر میں پڑو گے تو منافق کی 100% زندگی جو ہے وہ اللہ کے نبی والے اس ظاہری عمل کے اوپر تھی, ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. اس لیے اس کی تمیز پیدا کرو. سنت ظاہری اعضاء کو نہیں کہتے جو ظاہری اعضاء سے عمل کیا جاتا ہے. سنت اللہ کے نبی کے پرورش کے طریقوں کو کہتے ہیں. اگر ظاہر میں ملاؤ گے تو سب منافق میں ملتا چلا جائے گا, جن منافقوں کے بارے میں اعلان کر کے اللہ نے بتا دیا کہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ڈالے گے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ زیادہ اس میں سمجھنے کی کوشش نہ کرو. قرآن و سنت دو چیزوں کو پکڑ لو بس. اسی کا قبر میں ہم سے بھی سوال ہوگا, ربوبیت کا سوال ہوگا, باقی کسی چیز کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز میں ہاتھ کہاں باندھا تھا یا کہاں نہیں باندھا تھا, آمین بالظاہر کیا تھا یا نہیں کیا تھا, سورہ فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی امام کے پیچھے. اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. ان مکاروں نے پھنسا دیا ہے یہاں کے اوپر. تو اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرو. سب کو چھوڑ دو, سیدھا اپنا دماغ اپنے رب کی طرف لگاؤ اور جو رب ہمارے اوپر ہار ڈالے اس کو اس کے حکم کے راستے سے پورا کراؤ جو نبی کی زندگی سے ملے گا. اس کے علاوہ کسی کی نہ مانو, کسی کی نہ سنو. کوئی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں, کوئی ہماری قبر میں مدد کرنے والا نہیں ہوگا, یہ بتا دینے سے. تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کے چلو. ان مکاروں کو چھوڑ دو. یہ سب اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. اگر اس کے اوپر اپنے آپ کو نہیں جما پائے, اپنے آپ کو نہیں چلا پائے تو کوئی دوسرا راستہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے نہیں بتلایا ہے. بس یہی دو چیزیں بتلائی ہیں, قرآن و سنت, یا قرآن و اہل بیت. اور اہل بیت میں یہی 4 لوگ, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ اور حضرت علی, کہ ان لوگوں نے اپنے پرورش کے طریقے میں کون سا راستہ اختیار کیا ہے یہ دیکھ لو. تو اس کے اوپر آؤ. دیکھو جب نمازوں سے پرورش لے لو گے تب قرآن سمجھ میں آئے گا. اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, اے لوگوں ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح سے گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک نے سب سے پہلے اپنی ضرورتوں کو کائنات سے کاٹا ہے, اللہ کے علاوہ سے پرورش میں مایوس ہوئے ہیں اور نمازوں کے راستے سے ہم نے اپنی پرورش لی ہے. پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. ہمارا رونا یہی کہ ہم نے قرآن کے حروف سیکھ لیے, اس کے معنی و مطلب سیکھ لیے اور ایمان سیکھا نہیں تو گمراہ تو ہو جائے گا آدمی. یہ گمراہی کی وجہ یہ, اس کو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو میرے رب اللہ ہے تو پھر نماز سے پرورش لے لو پہلے, اس کے بعد کی ساری باتیں ہیں. تو سارا مسئلہ تو یہاں کے اوپر ہے, کل میں ہو نماز پر, باقی کسی چیز کے آپ چکر میں نہ پڑو. جب آپ اپنی پرورش کو کائنات سے کاٹ دو گے اور مایوس ہو جاؤ گے تو اللہ آپ کو بغیر سیکھے علم عطا فرماوے گا. بغیر سیکھے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. حدیث قدسی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کر دیتا ہے اللہ اسے بغیر سیکھے علم عطا فرماتا ہے. کیا مطلب علم عطا فرمانے کا؟
کہ علم اللہ نے جو قرآن میں جو قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی بات کی میں اللہ چاہتے کیا ہے، ہر آیت سے اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے، یہ اللہ آپ کو سمجھاوے گا. یہ مولوی و مفتی تھوڑی نا آپ کو سمجھاویں گے، یہ اللہ براہ راست سمجھاوے گا. تو اس کے اوپر آؤ، اس پہ غور کرو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں سمجھ میں آ رہی. ہاں، باقی دماغ اپنا ہر طرف سے ہٹا دو. کون کیا لکھ رہا، کون کیا کہہ رہا. ہاں، جو کچھ لکھ رہا ہو، جو کچھ کہہ رہا، اگر اس پہ زندگی آ بھی جاوے گی تو قبر میں تم سے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جاوے گا جس کے اوپر تم اپنا دماغ لگا رہے ہو، جس کے اوپر تم محنت کر رہے ہو. قبر میں ربوبیت کا سوال ہے بس. تو اور ایک بات، ہاں بتلاؤ. نماز کا عمل کرنے کے وقت ہاں جو 3 شرائط ہے نماز قائم کرنے کے لیے، ہاں تو پہلا تو 2 آتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہر ہمیشہ، ہاں. اور اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا، رکوع سجدہ کرنا. اور تو تیسرا خشوع آیت کے کا ساتھ معنی نماز. مطلب جان لیا، لیکن جو تیسرا شرط ہے بہتر تو اللہ کو تم دیکھ رہے ہو یعنی یا اللہ اللہ تم کو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا خیال ہو. یہ دو کیفیت ہیں. تو یہ تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ خیال ہوتا ہے، لیکن اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو یہ بھی آئے گا، دھیرے دھیرے آئے گا. وہ تو اللہ دکھاویں گے تب، اللہ اپنا دیدار کراویں گے تب دیدار کر پاؤ گے نا. اگر تم ہمارے پاس ویڈیو کالنگ کر رہے ہو، جب ہم ریسیو کریں گے تبھی تو ہمارا فیس دیکھ پاؤ گے تم اپنی اسکرین پہ. اگر ہم ریسیو نہ کریں، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ تو اللہ کا کام ہے. وہ تو اللہ اپنا دیدار کراوے گا، وہ اللہ کا کام ہے. جو ہمارا کام ہے ہم کریں، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کی ذمہ چھوڑو، اس میں دماغ نہ لگاؤ. وہ اللہ خود ہی اپنا کر کے دکھلاوے گا، کیونکہ نبی سے کہلا دیا ہے اس نے. تو نبی نے جو کہا ہے وہ بالکل حق اور سچ بات ہے. ہاں نہیں، یہ نہ کہا کرو وقت مل جائے گا جاؤں گا. کہہ دو مولوی صاحب کو پہلے نکالو. کہہ دو اس کو سالے کو نکالو جو چوہے کی طرح دل میں چھپا ہوا ہے. ہاں، صاف صاف بات کیا کرو، دو ٹوک کوئی بات اس میں نہ رکھا کرو. اسے کہو مولوی صاحب کو نکالو. ہاں، کہ اس نے اپنی زندگی میں کب چلہ لگایا، کب 4 مہینے لگایا، کب سال لگایا. دوسروں کو کون ترغیب دے گا؟ نبی نے جو کہا ہے اس کو کیا ہے. نبی نے آواز لگائی ہے تبوک چلو تو تبوک گئے ہیں. نبی نے آواز لگائی ہے بدر چلنے کی تو بدر گئے ہیں. اور یہ چوہا کہاں ہے؟ دل میں گھسا بیٹھا ہے مولوی صاحب. یہ گیا کبھی 4 مہینے میں، چلے میں، سال میں. تو جب کوئی آوے نکلنے کی بات کرے نا تو کہہ دو پہلے مولوی صاحب کو نکالو جو دل میں گھسا ہے. اور پوچھ لیا کرو مولوی صاحب نے کبھی چلہ لگایا ہے تو اس کے لیے کوئی الگ شریعت نازل ہوئی ہے کیا؟ ان کا کوئی الگ دین ہے؟ والا یہودیوں کے دین پہ زندگی گزار رہا کیا؟ تو جب اس طرح کے سوال کرو گے تو دوبارہ کوئی آئے گا نہیں تمہارے پاس. ہاں